بے بدل ہے تیری مرضی ہے، بھویں پاو چپا بھویں سیر چپا، یا چند دی چٹی چاننی وچ یا رات دے سخت اندھیر چپا، ہے یا کہیں دشمن دی فوت جیت یا جمر دے کئی پھیر چپا، راہ رول دے شاکر کنگل ہے بھویں حق چپا بھویں پھیر سونیا نال نبھاوے ہر کوئی، سونیا نال نبھاوے ہر کوئی، نبھاوے ہر کوئی کوچی نال نبھاوے ایسا میرا نام لائے بانیا انگل فرید تے بولن جانی، انگل فرید تے بولن جانی، ساجو آپاں پار میرا لے سنیرا نام لائے بانیا میرا لے سنیرا نام لائے بانیا بانیا بانیا
प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा किराम, मेहमान गिरामी, अजीज़ तलबा, ये साल 2011 पाक चीन दोस्ती का साल मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने इस साल को मनाने की इब्तिदा बैनुल-कुलियाती तकरीबात से की। प्रिंसिपल साहब ने इन तकरीबात के इनकाद का इशारा दिया, तो इस पर जो है हमारे टीम ने इनका प्रोग्राम बनाया। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब जनाब प्रोफेसर मोहम्मद महमूद खान खाकवानी और बैनुल-कुलियाती तकरीबात के मुख्तरी असातिज़ा किराम और तलबा कॉलेज वाला की तरफ से तमाम मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ुसूसन अंग्रेजी मुबासर के सदर तजस्सुस, मेरी शरारत समझे, हमने भी अच्छी शरारतें सही। मोहम्मद उमर इनाम, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कानपुर, दूसरे नंबर। और मोहम्मद उमर इनाम आपके एक लफ्ज के तलफ़ुज़ ने आपको दूसरे नंबर पर रखा। याद दिला दूं, आपने Professor Khidr Abbas Bukhari to announce the results of English debate. Professor Khidr Abbas Bukhari. Competition, the title of the debate was Life is in Action, Not Contemplation. So every participant performed well, but one has to win. So I announce here that the man who got third position in English debate is Sajid. The man who got third position is Muhammad Zohair from Khairpur. And the second, Muhammad Nasir, second student of this college. Congratulations. And the only man who got first position is Sajid from the same college, our college. Congratulations, Sajid. Session ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਕਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਮੀਲ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। मैं उनको गुजारिश करेंगे कि खुद आके नतायज का ऐलान करें कि रात क्या है, लेकिन की हिम्मत है इधर सब बहुत कुछ देखना पौधा है। सब तो पहले इन्होंने जरा चीज़ लिखे कि अस्थाई आज हैं असा पहले शेर को उन्हीं जनाब मैं कमेटी को खसूसी इस्तेदा करे सा इन्हों को खसूसी इनाम दिता। तो पहले जड़े साढ़े को फर्स्ट है फर्स्ट आने वाले जनाब हाफिज नज़ीर अहमद साहब ने परफॉर्मेंस अच्छी की है, मगर माजरत नाल पहले उन्होंने रात दरबारी जो आखे वल बिया रात जो आखे वल काफ़ी बेरात जो आखे ने मुख्तलिफ स्टाइलों तब्दील करने नाल इन्होंने नंबर रिटर्न हो सकते फर्स्ट भी आ सकते। इनका वैसे भी बहुत मशहूर है कि इन्होंने बहुत महसूस किया और सारे जो है हाल में अब ठहरे आपसे भी तो देखना ऐसे मोहम्मद
احباب نے اور جن اصحاب نے ہمارے لیے صدارت اور مہمانان خصوصی کے فرائض انجام دیے، ہم ان کے لیے خصوصی شکریہ کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مہمانوں کو، دوستوں کو، ان مہمانان اعزاز کو شیلڈز پیش کرنے کے لیے میں ہماری اس تقریب کے جو منتظم اعلیٰ تھے کہ جن کی معاونت اور جن کی رہنمائی اس پورے پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ساتھ رہی، پروفیسر منظور احمد ناصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، وہ ہمارے مجلے کے چیئرمین بھی تھے، اللواز ان کی معاونت سے اور ان کی رہنمائی سے ہم نے نکالا کہ ہمارے ساتھ بڑی ہمارے مہمان خاص ہیں لیکن بات میں مل کے جائیے، غزل کا جو صحیح فکرہ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر آپ دینا ہے، کوئی دوسرا ہو تو پھر نام میں دوسرا رکھے۔ احمد فراز کی غزل کا یہ فکرہ ہے۔ اب ہمارے مہمان خاص جو ہے وہ آنے ہی والے ہیں، تقریباً پہنچ چکے ہیں اور ابھی چند لمحوں بعد یہ پروگرام شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ پروگرام شروع ہو، آپ کو میں اس غزل میں ایک اشعار بتاتا ہوں کہ اس غزل کا جو ہے ہماری آج کی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ احمد فراز کی یہ غزل ہے، ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے چہرہ رکھے، ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے چہرہ رکھے، کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے، اور عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق کتنا، عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق کتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے، اور ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے بندے، ہنسنا اتنا بھی فقیروں کے اکیلے بندے، جا خدا میری طرح کچھ تو بھی تنہا رکھے، اور ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی کچھ نہ ہو پھر نام میں کچھ نہ رکھے۔ یہ کوئی شاندار غزل ہے جس کا ایک نکلا ہمارے آج کے اس پروگرام کا، ہمارے آج کے ایک مین ایونٹ کا حصہ ہے۔ یہ صحیح غزل جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی بڑے شاعر کا ایک مصرع اٹھاتے ہیں، پھر اسی زمین اور اسی واقعہ ندیم کو چلاتے ہوئے پوری غزل آپ لکھ کے آتے ہیں۔ چنانچہ جو چیزیں قابل لحاظ ہوتی ہیں، جن چیزوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے، وہ وزن اور آپ کے جو ہے نو اور عرض کی دیوار ہے۔ ہمارے طلبا نے، ہمارے شاعر علماء نے تبادلہ کی ہے، ابھی چند دنوں بعد آپ کے سامنے اس پروگرام کی شکل میں یہ ساری پیش کی جائے گی۔ تب تک امید ہے کہ منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ ہم پروگرام اسٹارٹ کر دیں گے۔ یہ سموسے بھی ہیں، برفی بھی، جلیبی بھی اور جلاب بھی۔ وہ آپ کے لیے حامل ہوگا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے ابتدا ہے جو خدائے بزرگ کو بندر کے ساتھ ساتھ وحدہ لا شریک ہے، جو لوہے ماپے رواں میں سورج کو سبز کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، جو بادلوں کو سمندروں پر کشید کرتا ہے اور وطن صدف میں خورشید کھاتا ہے، گسل میں آگ میں رنگ اور رنگ میں روشنی کے انکار رکھنے والا، وہ خواب میں صوت میں حرف اور حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، کلام پاک سے
سارے لوگوں کے طالب علم جہید احمد.
خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں تو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جناب صدر معزز مہمانان خاص، حاضرین مجلس اور طالب، السلام علیکم۔ میں صادق عباس کالج کی بین الکلیاتی تقریبات کے دوسرے روز کے شعری مقابلے کے سیشن میں آپ تمام احباب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر حافظ مجتبیٰ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کرسی صدارت پر لطف افزا ہوں۔ ایسے التماس کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام کے مہمانان خاص جناب، اس کے بعد میں آج کے ججز دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر آصف غلامی صاحب، جناب پروفیسر ہدایت صاحب اور جناب شاہد عالم خان صاحب سے وہ ججز کے فرائض کو انجام دینے کے لیے باقاعدہ آغاز اور اس سیشن کے دو کے طالب علموں کے درمیان مقابلے کے حوالے سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس شعری نشست کا جو پہلا حصہ ہے وہ طلباء کے درمیان شعری مقابلے کا ہے، اور اس تقریب کا آج کی دوسری اور آخری تقریب کا آخری حصہ جو ہے وہ مشاعرے پر مشتمل ہوگا۔ تو طلباء کے درمیان مقابلے سے پہلے میں جناب سے جو ہے وہ گزارش کروں گا حافظ مجتبیٰ صاحب سے کہ وہ یہاں پر آ کر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کے لیے ہم کچھ خطاب کریں، اس کے بعد پھر جو ہے پروگرام میرا تو یہ خیال تھا کہ ہمارے معزز مہمانان ہیں وہی ہمارے بچے ہیں جو کیے ہیں، اور آپ لوگوں کا یہاں آنا ہمارے لیے اور بھی باعث طرف رہا ہے۔ تو میں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، ہمارے کی طرف سے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، کوشش کیا کریں اس کے مطابق ہی آپ کام کریں۔ باقی تو جو پروگرام ہے اس کے مطابق جو زیادہ بہتر جاننے والے وہی کلام کریں گے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، پھر آپ لوگ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی اطلاع اور ہمارا یہ ادارہ آپ کو ہمیشہ پریشان کرتا رہے گا۔ مہربانی۔ اردو شاعری وہ باغ ہے جس میں رنگ برنگ پھول کھلتے ہیں اور اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ جذبات سے مغلوب انسان جو فطرتاً کبھی خوش اور کبھی ناخوش ہوتا ہے، کبھی پریشان حال، مار دھاڑ سے مغلوب، لڑنے پڑنے کو تیار، جوش و جذبے سے بھرپور، تو کبھی سنجیدہ و لطیف، عشق الہی سے لبریز، اور کبھی عشق دنیا سے کھائے۔ غرض بدلتی دنیا اور بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتا اس آدم خاکی کی فطرت ہے، اور غالباً یہی شاعری ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو پیدا کر کے اپنی شاعری کی ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے بھرپور طریقے سے اس کا اظہار کیا کہ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں، انسان کا پیدا ہو۔ سامعین کرام، ہمارے آج کے شعری مقابلے کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نظم کا مقابلہ ہوگا اور اس کے بعد غزل کا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزل کا جو موضوع ہے صبح نو اور برف کی دیوار، اور جو غزل کا درے مصرع ہے، کوئی غصہ ہو تو پھر نام بھی
غصہ رکھے. تو اس حوالے سے طالب علم تشریحی تحقیقات جو ہے وہ پیش کریں گے. مجھ تک جو لسٹ پہنچی ہے ابھی تک جن طالب علموں نے اپنی انٹری کرائی ہے، تو سب سے پہلے نظم کا مقابلہ ہے. تو ہم نے اس حوالے سے سب سے پہلے نظم کا مقابلہ ہے، اور اس کے حوالے سے تھوڑی سی شرائط کہ نظم کا یا غزل کا بہرحال حتمی ہوگا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور غزل کے جو اشعار ہیں وہ یعنی بہت زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 5 سے 7 اشعار کی غزل. تو نظم کے لیے پہلے میں جس طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں، محمد علی انصاری، گورنمنٹ صادق آواز کالج، یہ نظم سنانے کے لیے اسٹیج پر تشریف کریں. شام ڈھل جائے گی، رات کی یہ گھنیری سیاہی اتر جائے گی. شام ڈھل جائے گی، رات کی یہ گھنیری سیاہی اتر جائے گی. دوستو ساتھیو بس ذرا دیر ٹھہرو، اندھیروں کی گردن کو جھکنا پڑے گا. افق پر پرے روشن کا تابوت نکلے گا، اور بزم ہستی میں روشن سی ایک صبح نمودار ہوگی. دوستو ساتھیو بس ذرا دیر ٹھہرو، شام ڈھل جائے گی، رات کی یہ گھنیری سیاہی اتر جائے گی. شاعر طالب علم محمد ناصر، یہ بھی نظم پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے. محمد ناصر جن کا تعلق گورنمنٹ صادق آواز کالج. اس کو ملنے کی تمنا میں نہ ہوں اس طرح، وہ اگر مجھ سے ملا تو میں نہ اس سے مل سکا. بارشوں کے موسموں میں پھول مہکے ہیں ہزار، لیکن اپنے چاہتوں کا پھول یہ کھل نہ سکا. زندگی سے زندگی تک، روشنی سے روشنی تک اس کا ہی احساس ہے. اس قدر ہے دور مجھ سے جس قدر وہ پاس ہے. خود پسندی اس کو بھی ہے، میں بھی ہوں عزت پسند، اس لیے تو چاہتوں کے درمیان کوئی نہیں، صرف پت کی دیوار بس. ایک ہوئے دل کی جاگیر ہے، دشت ارمان کی جو لٹی دل نے تنہا مسافر بنا. کچھ فراتے ستم کے کنارے سسکنے تڑپنے لڑکی، دل میں پلتی ہوئی حسرتیں مار دو، درد و آزار کو اپنا ہمدم کا عزم لے کر چلے. تو یہ خواہش سب پھول گنگناتا ہوا، آلودوں کی خوشبو لٹاتا ہوا، منزلوں کے سفر پہ روانہ ہوا. تو اسے میں طالب علموں کی خوش قسمتی کہتا ہوں کہ مد مقابل بہرحال کوئی بہت زیادہ مقابلہ نہیں ہے ان کا. میرے جہاں میں کوئی ایسا ہجر کی راہوں میں بہلانے کی ترغیب وہ پہلے سے بنا رکھے. میری مفلسی پہ ہنسیں جب یہ سمدل جہاں والے، میری مفلسی پہ ہنسیں جب یہ سمدل جہاں والے، چاہت کی راہوں میں وہ چراغے. طریقے سے تعلیم سے اس کی حوصلہ افزائی کرنی. دوسرا ہمارا آج کا جو شاعر ہے علی رضا دانش، تعلق اس کا ایسے کالج ہے نواز.
तो फिर नाम भी तुझसा रखे। तशनगी को मेरी बस वो ही समझ सकता है, जिंदगी अब तो इसी तौर से कट जा सकती है, जिंदगी अब तो इसी तौर से कट सकती है, आदमी चुप रहे दिल की जगह दरिया रखे। और है दुआ मेरी अज़ल तक यूं ही कायम दानिश, है दुआ मेरी अज़ल तक यूं ही कायम दानिश, रब मेरे मुल्क का दुनिया में हवाला रखे। हमने के कार्ड और पेन शायरी के मुकाबले के इस इख्तिताम के बाद मैं जनाब तमाम मेहमानान ग्रामी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे इस कॉलेज में मेरी पहली काविश को इन्होंने, लेकिन सन 1982 से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने मुझे जो मौका दिया है अपने बच्चों को टीच करने से इसका आगाज़ किया है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे ये रिवायत जो मैंने शुरू की है कायम रहे। मैं ये महसूस कर रहा था, समझ रहा था कि प्रोफेसर खालिद नज़ीर साहब कह रहे थे कि 2 हैं या 3 बच्चे हैं। मैं अभी मुझे ये ख्याल है कि पब्लिक सर्विस कमीशन वाला सिलसिला हो जाए, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि सीटें ज़्यादा होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट्स भी उतने हैं, और ये समझें कि सारे कैंडिडेट मौसीकी के हवाले से हो सकता है कि बाज़ औक़ात बंदा ज़्यादा ही जज्बाती हो जाए, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा ज़िंदगी रही। तो मैंने ये सिलसिला आगे जारी रखना था, मुझे इसमें कामयाब किया। इस वक्त तो मेरे शहर के बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम, शोरा तमाम मैंने पहले किया, मज़ीद वेलकम करता हूँ। अंदाज़ा कीजिएगा कि 45 साल के बाद उनसे मेरा बाकायदा करना चाहता हूँ। ये आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है इसमें पाक चीन दोस्ती 2000 साल का जिक्र है। कल भी मैंने जिक्र किया था, ये हमारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस 2011 को बाकायदा पाक चीन दोस्ती के हवाले से साल मनाने के लिए हमें कहा है। तो ये सिलसिला बहुत बड़ी हमारे 2 मुल्कों के दरमियान दोस्ती का शाहकार है। इस हवाले से इंशाअल्लाह मज़ीद वक्तन फ़क्तन ये जब फंक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद बातचीत होती रहेगी। मैं दोबारा अपने तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और आप बच्चों से भी यही दुआ करता हूँ कि कल की तरह और आज की तरह अपना इस डिसिप्लिन को आने वाले बुजुर्गों, अपने आने वाले हमारे मेहमानों को ये पावर कराएंगे कि इस कॉलेज के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो एक डिसिप्लिन के अंदाज से ऐसे जो तकारीब हैं उसमें शिरकत करते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। अब मैं आज के तलबा के दरमियान मुकाबले के चीफ जज दावत दूंगा कि वो यहाँ आकर नताइज आप लोगों के सामने पेश करें। मेरे उस्ताद दोस्त जनाब आसिम करानी साहब। सदर मजलिस उस्ताद मुकर्रम
حافظ غلام الطلبہ صاحب، مہمانان خصوصی پرنسپل ایسے کالج نواب خاکوانی صاحب، معزز مہمانان، عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ججز کے لیے یہ آسانی تو ضرور تھی کہ مقابلے میں شریک طلباء کی تعداد بہت کم تھی، لیکن فکر و خیال کے اس بنجر پن کو اہل حاضر کی خوش قسمتی کہا جائے یا بد نصیبی، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اور یہ فیصلہ کرنے کا فی الحال مجھے حق بھی نہیں ہے۔ تو ججز کے متفقہ فیصلے کے مطابق نظم میں تیسری پوزیشن کے حقدار ٹھہرے ہیں محمد ناصر، ایس اے کالج دیرنگا۔ انہیں ججز نے 90 میں سے 40 نمبر دیے۔ دوسری پوزیشن ہے محمد علی انصاری، ایس اے کالج ڈیرنگا صاحب کی، ان کے نمبر 50 ہیں 90 میں سے۔ اور واحد مہمان طالب علم جو اس مقابلے میں کسی اور شہر سے آئے اور شریک ہوئے، MTB کالج رحیم یار خان کے محمد سعد، نظم میں اول قرار پائے۔ غزل میں کل 2 ہی مہمان تھے، 2 ہی، بلکہ میزبان بھی وہی تھے، مہمان بھی وہی تھے۔ جو دوسری پوزیشن ہے، اچھا ججز نے متفقہ طور پر طے کیا ہے کہ دوسری اور تیسری پوزیشن غزل میں نہیں دی جائے گی، اور حوصلہ افزائی کا انعام جو ہے وہ نذیر احمد جو ایس اے کالج کے طالب علم ہیں انہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کی جو غزل تھی وہ وزن سے خارج تھی، وہ مقابلے میں شریک نہیں کی جا سکتی، لیکن انہیں حوصلہ افزائی کا انعام ہم بآسانی دے سکتے ہیں۔ ایس اے کالج کے طالب علم علی رضا دانش وہ اول قرار پائے ہیں۔ اب آج کی اس دن کی پہلی تقریب کا جو پہلا سیشن تھا اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس تقریب کا دوسرا سیشن مشاعرے پر مشتمل تھا، تو میں جناب پروفیسر حافظ جمشید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور مشاعرے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے مستمل ہوں جناب ہماری آج کی اس تقریب کے صدر ہمارے کالج کے معزز پروفیسر جناب محمد صاحب سے جو وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور دوسری وزارت پر ملازمات ہیں۔ میں اب آج کے ہمارے مہمانان خاص جناب فضل خان صاحب اور جناب فضل نشانی صاحب سے منتظر اور چند لفظ کہیں جناب مشہور اللہ محترم جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام، آج کی اس مجلس کے صدر پروفیسر مدد مسعود صاحب، مہمانان خاص اس مجلس کے جناب افضل خان صاحب اور جناب ظفر محمود اللہ شاہی صاحب، مہمانان گرامی، میں ہم نے اپنے کالج کے اندر بین الکلیاتی تقریبات کا انعقاد کیا،
کا سہرا کالج کے پرنسپل پروفیسر جناب محمد محمود خان خاکوانی صاحب کے ساتھ ہے، اور اس کے روح روان اور ان کی سارے انتظامات جو ہیں وہ ہمارے پروفیسر حافظ جمشید احمد صاحب اور پروفیسر غالب نذیر صاحب، جنہوں نے شبانہ روز محنت سے اس پروگرام کو تیار کیا۔ میں بطور ان تمام تقریبات کے ہیڈ کے اور منتظم اعلیٰ کے میں اپنی طرف سے پرنسپل صاحب، کالج اسٹاف، منتظمین اور طلباء کی طرف سے تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس تقریب کو وقار بخشا اور اس میں ہم بہت ہوئے۔ یہاں کی بہت ہی نوازش ہے، مہربانی ہے تمام شعراء کرام جن کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مناسبت سے اور زیارت کے حرمین شریفین کی تناظر میں لکھے گئے کنگنا کی اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ وہ گلزار نبوت کی ہوائیں یاد آتی ہیں، وہ گلزار نبوت کی ہوائیں یاد آتی ہیں، مجھے ہر دم مدینے کی فضائیں یاد آتی ہیں۔ وہ پورے شوق سے گزری ہوئی طیبہ کی گلیوں میں، وہ پورے شوق سے گزری ہوئی طیبہ کی گلیوں میں، منور ذکر سے صبح و مسائیں یاد آتی ہیں۔ وہ روضہ مقدس میں رفاقت تا ابد ان کی، وہ روضہ مقدس میں رفاقت تا ابد ان کی، وہ اصحاب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصحاب محمد کی وفائیں یاد آتی ہیں۔ صفا مروہ طواف کعبہ و زمزم کی شیریں، صفا مروہ طواف کعبہ و زمزم کی شیریں، خلیل اللہ کی ساری ادائیں یاد آتی ہیں۔ وہ حجاج مکرم کی زبان شوق پہ جاری، وہ حجاج مکرم کی زبان شوق پہ جاری، خدائے پاک کی حمد و ثنائیں یاد آتی ہیں۔ خیال اپنے سیاہ اعمال کا آتا ہے جب ناصر، خیال اپنے سیاہ اعمال کا آتا ہے جب ناصر، زبان پاک سے نکلی دعائیں یاد۔ میں نے پوچھا شیر کیوں کہتے ہو؟ میں نے پوچھا شیر کیوں کہتے ہو؟ بولا زندگی کی دھوپ چھاؤں میں وقت کی راہداری پر واقع میں ایک ایسے کمرے میں قید ہوں جہاں پہ کبھی کبھار زمانے کو گزرتے ہیں مگر ہوا نہیں گزرتی۔ اس کمرے میں میرے ساتھ دنیا بھر کے لوگ آباد ہیں، لیکن اب دنیا کی غالب آبادی ہوا کے بغیر ہی زندہ ہے، اور میں ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور یوں اس کمرے میں ہوتا ہوا بھی میں اکیلا ہوں۔ پھر میں نے کہا خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ بولا میں خواب بہت دیکھتا ہوں، تعبیروں کی جستجو میں جلتے بلتے اور چکنا چور خواب، یہ ٹوٹتے پھوٹتے خواب میری خواہشوں کی اساس بھی ہیں اور میری آنکھوں کا اثاثہ بھی ہے۔ اپنا اثاثہ کسے عزیز نہیں ہوتا؟ مجھے بھی اپنے خواب بہت عزیز ہیں، زندگی کی طرح، زندگی کے چہرے پر بہکتے مہکتے رنگوں اور ان رنگوں میں رقص رچاتی خوشبو کی طرح۔ مجھے یقین ہے جس دن خواب ختم ہو جائیں گے انسان سونا چھوڑ دے گا کہ رائے گا، اور خالی نیند کا دوسرا نام تو موت ہے۔ زندگی تو خواہشوں، خراشوں، خیالوں
خوابوں سے ہی باری ہے۔ اس کے بعد مجھے اور کچھ پوچھنے کی سکت نہ رہے۔ زندگی کا فلسفہ مجھے شاعر نے 2 سوالوں میں سمجھا دیا۔ یہی باتیں تو مجھ سے میری لیبارٹری میں پڑے H2SO4 نے بھی کہی تھی۔ ہاں یاد آیا، رتھر فورڈ نے الفا ریز کی ماہیت بیان کرتے ہوئے بھی مجھے یہ نکتہ سمجھانا چاہا تھا، لیکن میں اس سے صرف یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ نوبل پرائز کے بعد جو ڈالرز ملتے ہیں ان سے کتنی بے خواب نیند خریدی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے بیچ ایسے بھی نکتہ دار موجود ہیں جنہوں نے زندگی خواب کی شرط پر قبولی ہے۔ انہیں لطف عام میں شاعر کہتے ہیں۔ یہ خواب گر بھی ہیں اور خواب فروش بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی باہ میں باہ ڈال کر چلتے ہیں اور زیادہ دے کر کم گھستے ہیں، پھر بھی خوش رہتے ہیں۔ آج کی یہ حسین دوپہر انہی یارہ میں نکتہ لا کے ہیں۔ نل موڑ جب سر میں کھونگا عشق نے بے انگ تلاش تقدیر، جب سر میں کھونگا عشق نے بے انگ تلاش تقدیر، طے کرتے ترک وصال کے اور ہجر کے کوسوں میل، تن لیرا ہویا روح کا پڑے دل پر گہرے نیل، گم نفی کے سرد کمار میں ایک ساگر تھا ایک جھیل، بیتابی چاند میں گونج گیا تیری چاہ کا گوڑھا رنگ، نہ بجھا الاؤ شوق کا نہ صبر نے ہاری جنگ، ہم چوب کی بکل تان لیں آوازیں مارے دنگ، ہم نکلے دنیا چھوڑ کے پر سوئی کا ناتا تنگ، ہم ریکھا تیرے ہاتھ کی نہ ساجے پر کرتی، ہم ریکھا تیرے ہاتھ کی نہ ساجے پر کرتی، اے یاد کے پورے چاند کبھی ہم خاک منہ سے مل، آ دیکھ ملوک سی جان پہ ایک درد کی بھاری سری، ہم قصہ ایک پڑا ہوگا تو عمروں کا حاصل۔ اسی کے ساتھ آج کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ میں کالج انتخابی کی طرف سے گھر میں کلیاتی تقریبات کے آخری ایونٹ میں تمام احباب کی تشریف آوری کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ ہفتے روایت پیاس ہونٹوں میں رکھے آنکھ میں دریا رکھے، پیاس ہونٹوں میں رکھے آنکھ میں دریا رکھے، کب سے بیٹھا ہوں میں جھوریوں میں دلاسا رکھے، پیاس ہونٹوں میں رکھے آنکھ میں دریا رکھے، کب سے بیٹھا ہوں میں جھوریوں میں دلاسا رکھے، تیری آنکھیں تیرا چہرہ تیرا لہجہ رکھے، تیری آنکھیں تیرا لہجہ تیرا چہرہ تیرا لہجہ رکھے، کوئی گلسا ہو تو پھر نام ہی گلسا رکھے، کوئی گلسا ہو تو پھر نام ہی گلسا رکھے۔ کوئی شکل نہیں ہے میری، آئینہ میرے مقابل میرا چہرہ رکھے، ان میں لکھی ہوئی شکل نہیں ہے میری، آئینہ میرے مقابل میرا چہرہ رکھے، اور یہ دیکھیں کہ جس کی ایک بوند سے ہم فیض نہیں پا سکتے، جس کی ایک بوند سے ہم فیض نہیں پا سکتے، ایسے دریا کی سخاوت کو تو اللہ رکھے، جس کی ایک بوند سے ہم فیض نہیں پا سکتے، ایسے دریا کی سخاوت کو تو اللہ رکھے۔ مکتب پیش خدمت ہے کہ روز آ جاتا ہوں خود اپنے مقابل جمشید، روز آ جاتا ہوں خود اپنے مقابل جمشید، مجھ کو محفوظ میرے ہاتھ سے مولا رکھے، روز آ جاتا ہوں خود اپنے مقابل جمشید، مجھ کو محفوظ میرے ہاتھ سے مولا رکھے۔
नज़म मुख्तसर की तेरे खजानों में क्या कमी है, नज़म का उन्वान है तेरे खजानों में क्या कमी है, तेरे खजानों में क्या कमी है। मेरे मालिक मैं जानता हूँ, मेरे मालिक मैं जानता हूँ, तेरी नवाज़िश तेरी इनायत को मानता हूँ। मेरे दिल के सियाह खाने को तूने मामूल कर दिया है। तेरे इस एहसान के 1% का 1% उतार सकने की मेरी नस्लें नहीं है काबिल। तेरे इस एहसान के 1% का 1% उतार सकने की मेरी नस्लें नहीं है काबिल, मगर है मौला तेरी अता करदा हिकमतों से, तेरी अता करदा इल्मियत से तो ज़हन की प्यास बुझती है, रूह गिरती है। उलूम और हिकमत के सच्चे सिक्कों से ख्वाब मिलते हैं, ख्वाब काफिर है पेट भरने से मेरे मौला, ख्वाब काफिर है पेट भरने से मेरे मौला। मैं तेरी सारी इनायतों पे हूँ राज़ी मालिक, मैं तेरी सारी इनायतों पे हूँ राज़ी मालिक, मगर मेरे बच्चे भूख लगने से मुझसे रोटी ही मांगते हैं, बसीरतों से नहीं बहते। मैं तेरी सारी इनायतों पे हूँ राज़ी मौला, मगर मेरे बच्चे भूख लगने पे मुझसे रोटी ही मांगते हैं, बसीरतों से नहीं बहलते। या हिकमतों से नवाज इनको, या मुझको अपने वसी खजानों से चंद सिक्कों की भीख दे दे, तेरे खजानों में क्या है। शुक्रिया पोशीदा है। सराइकी में शेर कहते हैं, थोड़ा खासतौर पर इनका बड़ा मारूफ है, जनाब तशरीफ लाते हैं यूसुफ आबिद साहब। सिर बात सवारी हर गले, हमें गर्मी सर्दी रहती है, भुख रहन का दबका हाँ खागे, दिल रोज निजरती रहती है। सिर पत्र कड़ों थी बहन किते, ए आस उतरती रहती है, कोई कैश में आदर पूरी थी, इन्हें मन में सुनती रहती है। मनीष को वे याद गुजारिश दुआ करियो, मनीष को वे याद गुजारिश दुआ करियो, नाकाम दुश्मन के चीज़े साजिश दुआ करियो, न तख्त रावे न तारे रावे हमेशा कीते, बधे न इतने सियासी ताबिश दुआ करियो। बदल को मैं बयान की दिल दाते हो तब्दीली हो गया, दिल दाते हो तब्दीली हो गया, गाल सजन के कट तफसीली हो गया, कूड़े लाए एते सासो रोटी थी, कोई वादा तेरा तब्दीली हो गया। शेर जो नंगी खावे ना मारी के हाउस के विच, नंगी खावे ना मारी के हाउस
چہرے دکھے. میں مطمئن ہوں جناب خاقان قمر خیل کو یہاں تشریف لائے. سب سے پہلے ایک غزل کے 3 شعر. یہ غزل تقریباً 3-4 سالوں سے میں نے لکھی تھی. جناب پروفیسر مظہر مسعود صاحب کی یہ زمین کہ راستے میں وہ بھی برکت کی طرح چھایا نہ تھا، میں بھی گوتم بن کے اس کے سائے میں آیا نہ تھا. تو میں اسی موقع کے انتظار میں تھا کہ کبھی میری زندگی رہتے کبھی تو اس نالے میں مشاعرہ ہوگا اور میں جناب مظہر مسعود صاحب کے سامنے یہ غزل پیش کروں گا کہ بے حسی کی دھوپ تھی احساس کا سایہ نہ تھا، بے حسی کی دھوپ تھی احساس کا سایہ نہ تھا، تجھ سے پہلے شہر میں بادل کوئی آیا نہ تھا. بے حسی کی دھوپ تھی احساس کا سایہ نہ تھا، تجھ سے پہلے شہر میں بادل کوئی آیا نہ تھا. اور وہ بھلا کیسے سمجھ سکتا تھا خوشبو کا فراق، وہ بھلا کیسے سمجھ سکتا تھا خوشبو کا فراق، اس کے آنگن میں تو کوئی پھول مرجھایا نہ تھا. شاعری کے ذوق نے مسعود سے ملوا دیا، شاعری کے ذوق نے مسعود سے ملوا دیا، ورنہ کالج میں قمر تو آج تک آیا نہ تھا. اور غزل کے چند شعر تھے. میرے لب پہ ایک سوال تھا وہ کدھر گیا، میرے لب پہ ایک سوال تھا وہ کدھر گیا، وہ جو اپنی آپ مثال تھا وہ کدھر گیا.